बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी महफूज नहीं हैं, वो अफ़गानिस्तान के बाहर भी महफूज नहीं हैं। आज कुछ ऐसी ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ पाकिस्तान के हवाले से, कुछ अफ़गानिस्तान के हवाले से। टांक खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है, यहाँ पर सड़क किनारे एक बम धमाका हुआ जिसमें निशाना बनाया गया बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकारों को और 5 एहलकार ज़ख्मी हुए। TTP ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। तपी इलाका है मीरान शाह, शुमाली वज़ीरिस्तान का। यहाँ पर आज एक बार फिर टारगेट किलिंग का वाक़या हुआ है, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हुआ है। 2 दिन कबल 2-3 दिन कबल बल्कि नूर इस्लाम निज़ामी जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी कारकुन को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। इसी तरह एक CTD एहलकार को शुमाली वज़ीरिस्तान में ही उसी दिन शहीद कर दिया गया था। 2 दिन कबल एक और वाक़या हुआ है, डांडे दरपाखेल इलाका है शुमाली वज़ीरिस्तान का। यहाँ पर बारूदी सुरंग फटने से 2 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट अफ़गानिस्तान के हवाले से सामने आई है और उसमें कहा गया है कि गुज़श्ता 2 सालों में सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर माइंस फटने से, यानी बारूदी सुरंगें फटने से तकरीबन 1500 अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं, वो जाँ बहक हुए हैं। 1500, ये बहुत बड़ी तादाद है। और एक और ख़बर है, तुर्की में जहाज़ जो है वो डूबा है, किश्ती डूबी है और इसमें 22 अफ़गान बाशिंदे जो हैं ये जान से गए हैं। यानी अफ़गानिस्तान के अंदर भी लोग महफूज नहीं हैं, अफ़गानिस्तान से बाहर भी महफूज नहीं हैं। एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में अफ़गानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है ये मुल्क से बाहर है। एक तो जंगज़दा मुल्क है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त भी है, बहुत सारे लाखों अफ़गान नहीं समझते कि उनके लिए मौजूदा अफ़गानिस्तान में रहना मुमकिन है। ये उनका ख़्याल है। आज भी लाखों अफ़गान महाजरीन जो हैं पाकिस्तान में हैं, ईरान में हैं, यूरोप में हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में ये फैले हुए हैं। ख़ासकर जिनके बारे में कहा जाता है कि पढ़ा लिखा तबका जो है और जो मुख्तलिफ़ शोबों में महारतें रखता है तबका, वो अफ़गानिस्तान से बाहर है। और बार बार अफ़गान तालिबान की हुकूमत ऐसे अफ़गानों को दावत देती है, बार बार उनको पुकारती है कि आप वापस आएँ, अपने मुल्क की तामीर नो में हिस्सा डालें। लेकिन चूँकि निज़ाम अफ़गानिस्तान का एक अलग निज़ाम है, एक अफ़गान तालिबान का दावा है कि हमने इस्लामी शरीयत नाफिज़ की हुई है। लोग कहते हैं, जो अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन हैं, कि अफ़गानिस्तान में चूँकि जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर एक गिरोह की या एक ग्रुप की या एक तंजीम की हुकूमत है और वो हुकूमत भी जमहूरियत या इलेक्शन के नतीजे में वजूद में नहीं आई, तो इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है या बहुत मुश्किल है। ये जो वाक़या हुआ है, ये तुर्की में हुआ है और इसमें कुल कहते हैं कि किश्ती में 46 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 अफ़गान बाशिंदों को बचा लिया गया है और दीगर लापता भी हैं। लेकिन बाद में फिर ये कंफर्म कर लिया गया है कि 22 उनमें अफ़गान बाशिंदे जो थे ये जाँ बहक हुए हैं किश्ती के इस हादसे में। एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में लोग यूरोप जाते हैं, पाकिस्तान से भी जाते हैं। जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं, जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उनके लोग भी जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तरक्की याफ़्ता ममालिक जाते हैं। और अफ़गानिस्तान से जो लोग जाते हैं उनकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक तो इक़्तिसादी सूरत हाल, यानी अपने बेहतर रोज़गार के सिलसिले में ये लोग जाते हैं। मौसमी सूरत हाल की वजह से भी लोग नकल मकानी या हिजरत करते हैं। लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल होते हैं। और सिक्योरिटी मसाइल की वजह से, सिक्योरिटी मसाइल की वजह से लोग सरमाया भी उठाते हैं और लोग जो है कारोबार बंद करके किसी दूसरी जगह पे कारोबार शुरू करते हैं और अपने अहल खाना समेत मुंतकिल हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि अगर अफ़गानिस्तान से कोई ज़्यादातर लोग मुंतकिल हुए हैं तो वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुंतकिल हुए हैं। रूस ने यलगार की, फिर जहाद लड़ा गया, फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ अदवार देखे, खाना जंगी देखी, वार लाट्स की सूरत हाल हमने देखी। फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन वाला वाक़या 9/11 हुआ। फिर मुल्ला उमर ने इनकार कर दिया कि जी हम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे उसामा बिन लादेन को। अमेरिका आया, 20 साल यहाँ पे उसने गुजारे। और जो तबाही हुई, लाखों अफ़गान महाजरीन, लाखों अफ़गान बाशिंदे मारे गए, अफ़गानिस्तान में रहने वाले मारे गए। और आज भी ये जंगज़दा मुल्क जो है ये फरियाद कुना है, ये फरियाद कर रहा है। और जिस तरीके से लोग मुख्तलिफ़ रास्ते इख्तियार करते हैं, गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं,
کہ جیسے پاکستان سے بہت سارے لوگ سمندر کے راستے جانے کی کوشش کرتے ہیں یورپ، پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں یا حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ترکی جانے والا راستہ ہے وہ بذریعہ ایران ہے. افغانستان کے لوگ جب ترکی جاتے ہیں غیر قانونی طور پر تو وہ ایران کا راستہ استعمال کرتے ہیں. یہ تو اس حادثے کے حوالے سے خبر. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں بارودی سرنگوں سے 1500 افراد جو ہیں یہ مارے گئے ہیں صرف افغانستان کے اندر، اور سینکڑوں جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں، معذور ہوئے ہیں. ان میں اکثریت جو ہے 86% جو ہے بچے ہیں متاثرہ افراد میں. یہ اقوام متحدہ بتاتا ہے کہ اگست 2021 سے جنوری 2024 کے درمیان 1497 یعنی 1500 افراد کے لگ بھگ یہ ان ہتھیاروں کی وجہ یہ جو بارودی سرنگ ہیں ان کے پھٹنے کی وجہ سے جان کی بازی ہارے ہیں. یہ بڑی تشویشناک رپورٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے جو ایک دن منایا گیا تو اس میں ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا. افغان جو وزیر ہیں انہوں نے وہاں پہ تقریب سے خطاب کی. انہوں نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کی سلسلے میں مدد کریں. اسی ہفتے کی بات ہے، غزنی کے ایک ضلع میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں کم از کم 9 بچے جو ہیں یہ جان کی بازی ہار گئے. اب ظاہر ہے کہ بچے کھیلتے ہیں، بچے جس علاقے میں کھیلتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس جگہ پہ کیا گزری ہے، اس گاؤں میں کیا صورتحال رہی ہے، یہاں پہ روسی افواج، یہاں پہ نیٹو فورسز، یہاں پہ کس طریقے سے کس نے کس ظالمانہ انداز میں بارودی سرنگیں بچائی ہیں اپنے دشمن کو مارنے کے لیے. اور یہ جو بارودی سرنگیں بچانے کا سلسلہ ہے یہ بہت پرانا بھی ہے، اور ان کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. یعنی جس نے جہاں پہ بچایا ظاہر ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے کہاں پہ یہ بارودی سرنگیں بچائی ہیں، اور اس کی تلاش کا کام بھی بڑا آسان ہے. آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. اس لعنت کو پاکستان میں بھی بارودی سرنگیں بچائی گئی ہیں. یہ جو قبائلی علاقوں سے اس قسم کی خبریں آتی ہیں، جیسے 2 دن قبل کا میں نے بتایا آپ کو واقعہ کہ ڈانڈے در پاخیل شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ پھٹنے سے 2 بچے زخمی ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا خطہ، یہ سارا علاقہ جو ہے، چاہے پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں چاہے افغانستان ہے، یہ بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے. اور گاہے بگاہے ہم اس طرح کے حادثات دیکھتے ہیں. کھلونا بم یہ استعمال ہوئے ہیں اس خطے میں، اور آج بھی اسکریپ کے اندر سے کوئی گولہ برآمد ہو گیا، کئی زیر زمین کوئی اس طرح کا گولہ بارود برآمد ہو گیا، وہ پھر لوگ عام ایک لوہے کا ٹکڑا سمجھ کے گھر لے آتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے حادثات ہوئے ہیں. تو اس چیز کی اب ذمہ داری ہے عالمی برادری کی، اور خصوصاً ان طاقتوں کی کہ جو ان علاقوں میں اپنے اپنے مقاصد لے کے آئے اور یہاں پر انہوں نے بارودی سرنگیں بچائیں، اور جس کا آج بھی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. یہ ایک تشویشناک صورتحال بہرحال ہے. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ایک جو میں نے کل کی بلکہ پرسوں کی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افغان وزیر جو داخلہ ہیں، نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری، انہوں نے دعوت دی تھی پاکستان کو اور ٹی ٹی پی کو کہ یہ مل بیٹھیں اور مذاکرات کریں. آپ کی فوج اگر 10 لاکھ ہے، یہ اگر 1 کروڑ بھی ہو جائے تو آپ نہیں جیت سکتے، یہ افغان نائب وزیر داخلہ نے کہا. اور انہوں نے ٹی ٹی پی کو بھی یہی کہا کہ اگر آپ بہت زیادہ لڑیں، آپ وزیر داخلہ بن جائیں، آپ وزیر خارجہ بن جائیں، آپ علاقے قبضے کر لیں، ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جنگوں کا نقصان ہوتا ہے. وہ بتا رہے تھے کہ جنگوں نے بیوائیں پیدا کی ہیں، جنگوں نے یتیم بچے پیدا کیے ہیں، جنگوں سے اقتصادی نظام تباہ ہو جاتا ہے، سیاسی نظام تباہ ہو جاتا ہے. آج دفتر خارجہ نے ایک سوال کے جواب میں اس چیز کا رد عمل دیا ہے، اور یہ پاکستان کا کوئی پہلا موقف نہیں ہے اس حوالے سے. اور دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے. پاکستان پہلے مذاکرات کر چکا ہے افغان طالبان کی ثالثی میں، لیکن اس کے بعد جب وہ مذاکرات ناکام ہوئے اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا بلکہ الٹا دیکھا گیا کہ نقصان ہو رہا ہے، تو پھر پاکستان نے ایک واضح پالیسی اپنائی کہ آئندہ اگر مذاکرات ہوں گے تو پھر کسی گروہ کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، باقاعدہ حکومت کے ساتھ ہوں گے. یعنی افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، کسی گروپ، کسی جتھے کے ساتھ یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بیان جو ہے معمول کی بریفنگ کے دوران بتایا ہے، اور یہ جو تجویز آئی ہے افغان نائب وزیر داخلہ کی جانب سے مذاکرات کی، تو اس کے رد عمل میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ سوال جواب ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ جواب دیا ہے. اور جو اس وقت ہمیں پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو پاکستان نے بار بار افغان حکومت سے یہ کہا ہے
کہ ٹی ٹی پی کی قیادت چونکہ آپ کے پاس موجود ہے، افغانستان میں موجود ہے، آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن طالبان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ کسی بھی فرد یا تنظیم کو افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ صاف انکار کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ اس کا رد عمل آیا ہے اس حملے اس بیان کا جو افغان نائب وزیر داخلہ نے دیا ہے۔ ایک دوسرا معاملہ جو ہے وہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے، خبر تو پرانی ہو گئی ہے لیکن اس میں نے چونکہ بات نہیں کی، لیکن بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں اس خبر کا رد عمل آ سکتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ دہشت گردی کے 2 حملے ہوئے ہیں ایران میں، اور ان میں 11 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ ایران کا صوبہ سستان بلوچستان جو ہمارے صوبہ بلوچستان کے ساتھ بالکل متصل ہے، یہاں پر جیش العدل کی جانب سے 2 مختلف حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی حکام نے یہ کہا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 11 ایرانی سیکیورٹی اہلکار جو ہیں یہ اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ یہ ایران کے صوبے سستان کے 2 قصبوں چابہار اور راسک میں یہ جیش العدل گروپ کے جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان پوری رات یہ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان جھڑپوں میں کم از کم 16 جنگجو یعنی حملہ آور جو ہیں جیش العدل کے یہ بھی مارے گئے ہیں۔ جیش العدل آپ اس نام سے واقف ہیں۔ یہ جب ایران نے میزائل داغا پاکستانی حدود میں تو بتایا گیا کہ ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے 48 گھنٹوں کے اندر اندر اس حملے کا جواب دے دیا تھا۔ اس میں پھر جو ہے عام شہریوں کا بھی نقصان ہوا ظاہر ہے، اور پھر بہت سخت ٹینشن ایران اور پاکستان کی ہوئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت جلد یہ ٹینشن ختم بھی ہو گئی، صورتحال نارمل ہو گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، اور پھر یہ طے پایا دونوں ملکوں کے مابین کہ اس طرح کی اگر کوئی موجودگی ہے دہشت گردوں کی ایک ملک میں دوسرے ملک میں، تو ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے، بجائے یہ کہ ہم از خود کارروائی کریں اور ایک دوسرے پر میزائل داغیں۔ پہلے انٹیلیجنس شیئرنگ ہو اور پھر بتایا جائے کہ جی ہمارے مطلوب لوگ آپ کے فلاں علاقے میں موجود ہیں، ان کو آپ روکیں۔ یہ جو پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو علاقے متصل ہیں، یعنی ایرانی سرحد کے آس پاس جو علاقے ہیں، یہاں پر ایک طویل عرصے سے بتایا گیا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز اور عسکری پسندوں کے ساتھ ساتھ جو منشیات فروش ہیں، جو مسلح باقاعدہ گروپس کی شکل میں یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور ایرانی سیکیورٹی فورسز، ان کے درمیان جھڑپوں کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور افغانستان سے مغرب اور دیگر جگہوں پر اسمگل ہونے والی منشیات کے لیے ایران ایک اہم ٹرانزٹ روٹ ہے، یہ رپورٹس میں بتایا گیا ہے۔ دسمبر 2023 میں دہشت گرد تنظیم جیش العدل نے راسک قصبے میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا تھا، جس میں 11 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ 17 جنوری 2024 کو ایران نے پاکستان کی فضائی حدود میں حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں بچے اور خواتین یہ زخمی ہوئے تھے، 2 معصوم بچے تھے اور 3 بچیاں تھیں۔ اور پھر 18 جنوری کو یعنی 48 گھنٹے کے اندر اندر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا۔ اب ایران جو ہے یہ مختلف مسائل میں گرا ہوا ہے۔ ایران پر اس وقت شدید دباؤ ہے۔ ایک تو ایرانی جو قونصل خانہ ہے دمشق میں، اس کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ اب جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا، وہ بھی ہائی الرٹ ہے، اور کسی بھی وقت وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ یا حماس کے ذریعے نہیں بلکہ ایران براہ راست کارروائی کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اب ایک طرف وہ دباؤ ہے اور دوسری طرف اس پر اس قسم کا دباؤ ہے کہ جیش العدل کی طرف سے اس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے فوری طور پر ان حملوں کی شدید مذمت بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ دہشت گردی کی ہر قسم جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اس کو روکا جانا چاہیے۔ لیکن یہ خدشات نہیں ہیں کہ پاکستان اور ایران کے معاملات جو ہیں یہ ایک بار پھر خدا نخواستہ خراب ہو جائیں گے۔ ایران پاکستان کی مجبوریوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور پاکستان کو ایران کی مجبوریوں کا بھی پتہ ہے۔ یہ جو دمشق میں حملہ ہوا تھا ایرانی قونصل خانے پہ، اس کا بھی شدید رد عمل آیا تھا پاکستان کی طرف سے، اور اسرائیل کے اس حملے کو بڑا شدید الفاظ میں پاکستان نے اس کا جو ہے مذمت کی تھی۔ ایک دوسرا ایک اہم معاملہ ہے جو آخر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینا ہماری ترجیح ہے اور رہے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے کہا ہے کہ پاکستان سے سیکیورٹی شراکت کو وسعت دینے کے لیے کام جاری رہے گا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ رواں ماہ اسی مہینے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا،
اور ان کی حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، جس کے جواب میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی صدر بائیڈن کو خط لکھا تھا، جوابی خط لکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان عالمی امن اور سلامتی اور خطے کی ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ ہدف کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہے۔ اب جب پاکستان اور امریکہ کا دفاعی تعاون، اس پر اگر بات کی جائے اور پھر دیکھا جائے تو پھر بہت سارے حوالوں سے تنقید بھی ہوتی ہے افغان سائڈ سے، اور جب افغانستان پر دباؤ پڑتا ہے امریکہ کا یا پاکستان کا تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی شہ پر پاکستان یہ کر رہا ہے، یہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان اس طرح کر رہا ہے۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن جو اس وقت ایک عالمی گیم بن رہی ہے، جو اس خطے کی ساری صورتحال بن رہی ہے، خصوصاً جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اس خطے میں، روس میں ماسکو میں ایک بڑا حملہ ہوا، ایران حملوں سے محفوظ نہیں ہے، افغانستان میں اسی طرح بڑے واقعات ہو رہے ہیں، پاکستان میں بڑے واقعات ہو رہے ہیں، جیسے ایران اور پاکستان کے معاملات، جو بلوچ تنظیمیں ہیں ان کی سرگرمیاں آپ دیکھیں، ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں آپ دیکھیں، خصوصاً داعش کی آپ سرگرمیاں دیکھیں، القاعدہ کے حوالے سے جو ایک ہوا کڑا کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ القاعدہ ایک بار پھر طاقت پکڑ رہی ہے، لیکن اسے سب سے زیادہ داعش کو خطرے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ داعش جو ہے اس سارے خطے کے لیے بھی اور دنیا بھر کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ تمام جو ڈاٹس ہیں یہ ملائے جاتے ہیں اور یہ ساری کڑیاں ملائی جاتی ہیں اور یہ سارے تانے بانے ادھر سے ادھر سے افغانستان کے ساتھ ملائے جاتے ہیں، افغان سرزمین کے ساتھ ملائے جاتے ہیں، اور امریکہ اور مغرب کا یہ خیال ہے کہ دہشت گردی کی جو ایک نئی لہر دنیا میں اٹھ رہی ہے اس کے تانے بانے افغانستان کے ساتھ ہیں، اس کی افغانستان ایک محفوظ ٹھکانہ ہے دہشت گردی کے لیے، یہ مغرب کا الزام ہے، یہ امریکہ کا الزام ہے۔ اب افغان طالبان نے ان سارے مسائل سے کیسے نمٹنا ہے، کیسے نکلنا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو افغان نائب وزیر داخلہ نے بیان دیا ہے کہ یہ پاکستان میں جو لگنے والی آگ ہے اس کے شعلے افغانستان تک آ رہے ہیں، ان شعلوں سے افغانستان محفوظ نہیں رہ پا رہا، تو اس لیے مشورہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور پاکستان آپس میں مذاکرات کریں۔ پاکستان نے صاف انکار کیا ہے کہ ہم افغان طالبان کے علاوہ، افغان طالبان کی حکومت کے علاوہ، افغان حکومت کے علاوہ کسی اور سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور شاید اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے، اس مسئلے کی کنجی جو ہے وہ افغان طالبان کے پاس ہے۔ اب افغان طالبان کا جو رویہ ہے وہ مزید کتنا تبدیل ہوگا، کس طریقے سے یہ ادراک ہے، یہ جو بیان ہے نا یہ مشورے والا کہ جی آپ مذاکرات کریں، یہ ایک سمجھ ہے، یہ ایک ادراک ہے اس بات کا کہ جی اس قسم کی تنظیموں کی وجہ سے افغانستان کے لیے بھی مسئلے بن رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور دباؤ بڑھ رہا ہے۔ جیسے پاکستان کا تو دباؤ تھا جب چینی انجینئرز کا واقعہ ہوا اور پاکستان نے یہ کہا کہ جس میں افغان نیشنل جو ہے خودکش حملہ آور تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ چین کی طرف سے بھی دباؤ پڑنا ہے۔ اب بہت ساری چیزیں میڈیا پہ نہیں آتی، بہت ساری چیزیں میڈیا کے نیوز چینلز میں نہیں آتی، بہت ساری خبریں آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آپ کو اس قسم کی چیزیں نہیں سننے دیکھنے کو ملتی، آپ سیاست میں گھسے نہیں۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، افغانستان کے اندر، افغانستان کے باہر ہو رہا ہے، ان سے خود کو آگاہ رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یہ جاننا آپ کا حق ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا سوچ رہی ہے، ہمارے خطے کے حوالے سے، ہماری سرزمین کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کس طریقے سے ہو رہی ہیں۔ تو نئی نئی اپڈیٹس کے لیے میری ایک درخواست پھر آپ سے ہوگی کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ میں ایک انٹرنیشنل ریلیشنز پہ، خصوصاً پاک افغان معاملات کے اوپر، پاک ایران معاملات کے اوپر، پاکستان اور انڈیا کے معاملات کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں۔ زڑے خوشحالے گم کہ ماتا پختانہ رونا خویندے ما سر رابطہ کے، ماتا کمنٹس کے، او زما یو ټارګټ دی چې اوس زما تقریبا څه 3 یا 2 زره سبسکرایبرز دي. زه غواړم چې د پښتنو په مدد سره، د هغې په مرستې سره دا ټارګټ زه 50 زره ډېر زر پوره کړم، نو هغې نه پس زه د دې جوګه یم چې زه به زیات نه زیات تاسو سره خبرې کولی شم، او په دې کې ظاهره خبره ده چې زما خواهش وي چې زما خبرې، زما پیغام ټول په نړۍ کې چې څومره پښتانه دي هغې ته ورسي. زما پیغام تاسو پته ده د مینې پیغام دی، او زه نه غواړم چې دا زموږ خاوره چې کومه ده دا یو ځل بیا په جنګ اخته شي. جنګ تباهي ده، جنګ نقصان دی، جنګ کې هیڅ فایده نشته. ډېره مننه.